ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ خوبصورت آدمی خوبصورت تلاوت. اور اب میں چاہتا ہوں کہ قبلہ امام ذیشان بلوچ صاحب آ کر ہمیں خوبصورت سی نعت سنائیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. سارے محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرا سب دی بولی
जिस वेले मौत आवे सोहने दे आशिका दी सोहने दे आशिका दी हर दम ही दुआ सोहना मदीने वाला दुखिया दया खूबसूरत शायरी और खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत हकीकत। अब मेरे भाई अब्दुल कबूर दयाल साहब चाहते हैं कि सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा जाए और उसके बाद इस महफिल का फिर बातें की जाए, इब्तिदा किया जाए। तो आप में से कौन जो है वो आकर स्पीकर पर कौमी तराना पढ़ेंगे? 2-3 साथी आप सबको जो भी आप आगे तशरीफ लाना चाहे वो ले आए। विरक साहब आपको याद तो कराने के बाद अब ये आप मेरे लिए हमारे लिए सारे मौजूद मेहमान अल्लाह की कसम इतने तेरे सोने बंदे इतने तेरे प्यार से मुस्कुराते चेहरों के साथ और मोहब्बतों के साथ आप मूसिया मस्जिद में तशरीफ लाएं। अल्लाह आपका ना कबूल मंजूर फरमाए। अब थोड़ी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप मुझे पता है चौधरी कौंसल जदेद साहब को ये माइक दे दें और कहें कि 3 घंटे तकरीर करें, वो कर देंगे। पाकिस्तान में वो कंटिन्यू कर देंगे। असगर खान को दे दें, वो कर देंगे। अब साजिद साहब माशाल्लाह बड़ी मशहूर शख्सियत, साजिद कुरैशी साहब तशरीफ फरमाएं। अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये है कि ये एक हाज़री थी, एक मोहब्बत थी, आपका अल्लाह कबूल फरमाए। तकरीबन 8:15 तक हम ख़त्म करना चाहेंगे। तो जो मेहमान आए वो खुद ही 1-2 मिनट में अपनी बात और अपनी हाज़री और फिर दूसरा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अब्दुल कबूर दयाल 1-2 मिनट बात करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सब दोस्तों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तकरीब में हाजिर हुए और ऐन शोर वक्त पर ये प्रोग्राम हमने बहुत जल्द बनाया। पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, इसको 69 ईयर हो गए। आज 69 ईयर का वोट बुढ़ा हो गया है, लेकिन हम फर्द कायम रबते मिल्लत से तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। लेकिन हम बैरून दरिया में रहे हैं, इनसाइड दरिया नहीं हो सके हैं। अल्लामा रहमतुल्लाह ने कहा था, सच कह जो बुरा मनकर तू बुरा न माने, तेरे बुत कदा के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना बुतों से सीखा तूने, जंगो जदल सिखाया आवाज को खुदा ने। तंग आकर दीरो हरम को छोड़ा, वास का वास छोड़ा, छोड़े तेरे बसावे, मट्टी की मूर्त तुम्हें समझा तू खुदा, खाके वतन का खुदा देवता है। दोस्तों बुजुर्गों, वतन है तो सब कुछ है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल जाकर देखें, मेरे प्यारे कश्मीर के मुसलमानों का हाल देखें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
ہمارے لیے علیحدہ پاکستان ہونا چاہیے. ان کی سوچ کیوں ایسی تھی؟ اسی وجہ سے تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہندو بنیا کیا کرے گا. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم مسلمان پیچھے رہیں. خدا قسم ان بزرگوں سے پوچھو جو کہ ڈوگرا راج میں رہے ہیں، ایون کشمیر میں، جہاں پاکستان کے اس حصہ میں جب آپ پاکستان آئے، ہم جو آزادی کا وقت لے رہے ہیں اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کا اچیومنٹ کچھ نہیں کر رہے. یکجا ہو کر ملت فرد قائم رابطے ملت پر اثر کریں گے تو ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑی قوم بن سکیں گے. کاش ہم قوم بن سکیں. میں اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ باقی مقرر بھی ہو گئے، لیکن اس پر کہنے کو کہیں تو بہت لمبا لگ سکتا ہے کہ وطن عزیز ایک ایسی چیز ہے جو خدا قسم میرے دل سے آج تک بھی نہیں گئی اتنے سال انگلینڈ میں رہتے ہوئے بھی. باخر نظر آواز الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد. یہ تھے جناب محترم صوفی عبدالغفور الدیان صاحب جو اپنی جذبات و احساسات کا خوب اظہار فرما رہے تھے. آپ نے بڑا خوب فرمایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اور اب جس طرح تانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہم نے صرف اپنی جو ہے وہ اپنا حصہ ملانا ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ ہماری بڑی خوبصورت شخصیت آج کے پروگرام کی جناب محترم صوفی محمد اکرم صاحب زیدہ موجود سے عرضدار ان کو تشریف فرما ہوں اور 1-2 منٹ میں پاکستان سے متعلق گفتگو کریں اور سارے احباب جتنے بھی ہیں جو آئیں گے وہ گفتگو کی صورت میں 1-2 منٹ کا اپنا حصہ ملائیں گے. سارے محبت کے ساتھ کہیں پاکستان، پاکستان، علماء اہل سنت، پاکستانی قوم، پاک فوج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 اگست یقیناً ساڈے واسطے خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اساں کی ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. ساڈے بزرگوں نے، صوفیاء نے اور علماء نے، عوام نے بڑیاں قربانی دے کے یہ ملک حاصل کیتا. ساڈے واسطے یہی پیغام ہے کہ جس نام پر یہ ملک لیا گیا سی، ان سے بنیادی فاؤنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس مطابق اصل اپنے وطن کی خدمت کریے جتنا ہو سکے. یہ ضروری پرائم منسٹر ہوا ہے یا کوئی وزیر اعظم ہوا ہے یا کوئی جنرل کرنا کوئی بھی ہوا ہے، ہر بندے کا کام ہے کہ خلوص نال، محبت نال، پیار نال اپنے وطن کی جو سکنا اپنی خدمت کرے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو چند دلاچی نے اللہ سارے کی اس عمل کو توفیق عطا فرمائے. یہ تھے جناب محترم قبلہ صوفی اکرم صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ. اب میں عرض گزار ہوں ہمارے علاقے جو خوبصورت پھول ہیں، خوبصورت جو کونسلرز ہیں، ان میں سے ایک جناب محترم کونسلر اصغر صاحب سے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور تشریف لا کر پاکستان سے بارے انگلش میں یا اردو میں 2-3 منٹ کی گفتگو فرمائیں. پاکستان، پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected guests, fellow councillors, respected community leaders, elders, brothers, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure, privilege, great honour to be here on special occasion, Pakistan Independence Day. Before I begin, can I thank my 2 uncles, Uncle Arshad Katana Sahab, the chairman of Gausia Masjid, and Uncle Ghafoor Atiyar, who has organised this event for us to celebrate the good achievement what Pakistan has been. Pakistan, we should be proud of it, but at the same time we should remember those people who have sacrificed their lives for us to enjoy and to prospect. Brothers, elders, it's really important. We do need to have these kind of events so we can educate our youngsters, our sons, and they can keep that legacy for the future. Ameen.
Also, it's really, really important. As society, only progress through education. I urge you, my uncles, brothers, elders, please concentrate on your children's education. That is the future. Education is the backbone for the future, and a society only progresses, a community always progresses through education. I urge all of you to please concentrate on your young children on education. And finally, can we remember our brothers in Kashmir? The suffering, what they're going through. Ask them, what does their country means? They are dying for the country. We should be really thankful Allah subhanahu wa ta'ala. We've got a fantastic country. With those words, can I say thank you very much again, and can I thank the Gosia Masjid for organising this wonderful event. Pakistan Zindabad. قبلہ کونسل صاحب جب تشریف فرمائے تھے 20 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اور اب ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت جو صوفیہ میں ایک بڑا اپنا مقام رکھتے ہیں، میرے مراد جناب قبلہ پیر صوفی جاوید صاحب نقشبندی سے ہے، سیفی صاحب سے کہ آپ تشریف فرمائیں اور صرف 1-2 منٹ میں اپنی حاضری پلیز لگوائیے تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے. سارے محبت سے پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ سنائی دینا چاہیے محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان زندہ باد. دوستو بزرگو، یہ واقعی اللہ نے اتنا احسان و کرم ہے کہ جڑا پاکستان اساں کی اس نے مہربانی نال اور سارے لیڈر نے کوششاں نال جڑے ہے جساں آزاد ہیں، یہ واقعی سارے واسطے دن ہے کہ اساں کی آزادی نہ سانس کرنے ہیں اپنے اس ملک. آزادی کی قدر انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے کہ اس وقت بھی آزادی واسطے کوشش لگے. اس نے بھی ایک ساڑا حصہ آزاد کشمیر کی دوسری سائڈ ہے مقبوضہ کشمیر ہے، بلکہ دنیا نے باقی اور ایسے ملک علاقے نے جنہاں میں آزادی کی تحریکاں چلی ہیں. کشمیر واسطے خصوصی دعا کی جیسی اور اتنا بھی اساں کی یونائٹ ہو کے آزادی کشمیر واسطے کوشش کرنی چاہیے. کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی مطلب اتنا مختلف قسم کی ڈفرنٹ چیزاں چلی رہی ہیں، لیکن ایک ہی نعرہ ہے، وہ ہے اساں کیا چیز چاہیے، اساں کی آزادی چاہیے. وہ چاہے آزاد کشمیر لوگ ہوں یا مقبوضہ کشمیر میں ہوں، بعد ہی فیصلہ کیا جیسی کہ آزادی کس طرح نہیں ہے. فی الحال آزادی چاہیے، ایک ہی نعرہ. اللہ تعالیٰ سے کی سارے کی سلوک اتفاق ہے اور پاکستان مزید ترقی کرے. اگر جنہیں کمیاں کوتاہیاں اور لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے تاکہ وہ صحیح بات چلے. ماشاء اللہ. قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور یقیناً کشمیر ہماری شہرت ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب اپنی دعاؤں میں کشمیر کو یاد رکھیں. اب میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں، ایک اور جو بڑا خوبصورت سوشل ورک کر رہے ہیں، کمیونٹی کا کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ جتنے بھی ہمارے کونسلرز ہیں ہمارے کمیونٹی کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اس لیے آپ لوگ انہیں جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں اور ہماری خوب یہ نمائندگی کرتے ہیں. اب میں 1-2 منٹ کے لیے عرض گزار ہوں کونسلر جاوید صاحب سے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور 1-2 منٹ کے لیے انگلش اور اردو میں آپ جو ہے وہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے جو آپ کی یہاں کی مینجمنٹ ہے غوثیہ مسجد کی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہ صرف اس حوالے سے کہ آج پاکستان ڈے بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے بھی کہ چھوٹی سی کمیونٹی جو آرملے میں رہ رہی ہے اور ان لوگوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی اور اس کا سارا کریڈٹ یہاں کی کمیونٹی کو جاتا ہے. اور میں یہ بھی ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط قیادت نہ ہو تو آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی بھی اپنی مکمل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارشد کھٹانہ صاحب، مولانا صاحب، غفور صاحب، رفیال صاحب اور بقیہ جتنے بھی ساتھی جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ واقعی مبارک کے مستحق ہیں، کیونکہ بالکل ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو لیڈز کے اس حصے میں ہے. تو اسی حوالے سے میں بات کو ذرا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط قیادت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کرتی ہے. بدقسمتی سے پچھلے 69 یا 70 ایئرز سے ہمارے پاس اتنی مضبوط قیادت نہیں. ابھی حال ہی میں بھی پاکستان سے ہو کر آیا ہوں. جو غریب تر لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ ہم ان غریبوں کا بھی ضرور ذکر کیا کریں جو کہ 100% پاکستانی ہیں. ابھی پیر صاحب نے جو بات کی کشمیر کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جب فیصلہ ہوگا اس وقت تو ہم اسی بات پہ ہمیں کمپین کرنا چاہیے جو کہ 1947 اور 48 کی ریزولوشن تھی یونائٹڈ نیشن میں. بعد میں جو فیصلہ ہوگا اس کو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جیسے کہ حال ہی میں ریفرینڈم ہوا UK کے اندر اور اسکاٹ لینڈ میں. جہاں تک پاکستان کی بات ہوئی تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم مقبوضہ کشمیر میں ہیں، چاہے ہم آزاد کشمیر میں ہیں، چاہے ہم دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، جو بھی فیصلہ ہوگا، جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی تو کشمیریوں کا خون ہم آپ کو دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کو ہم بڑا بھائی سمجھتے رہیں گے. مگر ہماری ایک اپنی شناخت ہے وہ کشمیری، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ایک بڑے چھوٹے بھائی کے ناطے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی سے اجازت چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ نے قونصل جوید صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو سنی، اور یقیناً ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے. وہ جس رنگ میں بھی رہے وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. اب میں بغیر مزید تفصیل و تمہید کے اب عرض گزار ہوں قونصلر جوید صاحب سے، عارف صاحب سے کہ آپ تشریف فرما ہوں، اور تشریف فرما ہو کر چند باتیں پاکستان کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں اور جو ادھر کمیونٹی رہتی ہے اس کے بارے میں آپ ضرور ارشاد فرمائیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، کونسلر حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک موقع دیا، اور وہ بھی ایک ایسے دن جو ہمیں بڑی جدوجہد، بڑی قربانیوں اور ایسی قربانیاں جو آج مجھے، آپ کو اور ہمارے بچوں کو آزاد پاکستان کی حیثیت سے اور پاکستان کی پہچان سے ہمیں پہچانا جاتا ہے، اور اسی کی پہچان سے میری اور آپ کی ایک پہچان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی ایک لفظ ہے اور اس کا ایک بہت بڑا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں کو آج سے 69 ایئر پہلے دی تھی. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، پاکستان میری پہچان ہے. کشمیر سے میرا تعلق ہے، کشمیر سے بھی میری مٹی سے محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری ہونے پر مجھے ایک بہت بڑا فخر بھی ہے. ہم مشر آنے سے پہلے کچھ حضرات نے کشمیر کی آزادی کی بات کی اور کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ ہوں گے تو کشمیر کی آزادی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اور جتنے بھی چاہے وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو یا کشمیری ہو، پاکستان کو ہم نے ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا اور انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے. اور پاکستان کی ہمیں رہنمائی چاہیے اس آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے. اور کیونکہ میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے اور ماشاءاللہ جو بھی یہ گفتگو ہوتی ہے آج سوشل میڈیا پر یہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے یہ کام. میری یہ سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے، اور ہم انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگی، پاکستان کی آرمی کے خلاف ہوگی، پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف ہوگی اور گورنمنٹ آزاد کشمیر کے خلاف ہوگی. ہم اس پر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور بھرپور اس کی مذمت کریں گے. اور
کی آزادی کے لیے مخلص سے دل سے آزادی کی تحریک چلائیں گے، ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ میں آج کی انتظامیہ کا دوبارہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ آج کا یہ تقریب منعقد کی ہے، اور سب کو میں آزادی پاکستان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ مجھے قبلہ خانہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگلے مہمان کو بلاؤں، تو مگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جن دوستوں نے یہ بزم اتنی خوبصورت سجائی ہے تو وہ خود بھی چند باتیں ضرور کریں۔ تو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو بلانا چاہتا ہوں، آپ سے التماس ہے جناب محترم الحاج محمد ارشد رانا صاحب سے تشریف فرما ہوں، وہ خود بھی چند باتیں کشمیر اور پاکستان اور کمیونٹی سے ریلیٹڈ کہیں۔ پاک فوج پاکستان کشمیر۔ جی میں اپنے پیارے بھائی محترم صوفی پیر جاوید صاحب کی طرح چاہتا تھا کہ میں اپنا ٹائم اپنے مہمانوں کو دیا جائے، وہی باتیں کریں خوبصورت محفل میں جو یہ رنگ بھر رہے ہیں۔ اللہ یہ میرے جو دوست ہیں، جو میرے بھائی ہیں، مہمان تشریف فرما ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اصل میں مسلمان ہونا بذات خود اس مسلمان ہونے میں بہت بڑی طاقت پیدا ہے۔ آج جب فلسطین کے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، سیریا کے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، تو آپ لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا آپ کا ملک ہے؟ آپ کا ملک تو نہیں وہ۔ آپ کیوں تڑپتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ کیوں ان کے لیے مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو ایک امت بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہماری محبتیں اللہ کی قسم سب سے پہلے اسلام کے ساتھ ہے، سب سے پہلے دین کے ساتھ ہے۔ دین کے بعد دوسری بات ملک اور وطن ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ پاکستان سے میں تعلق ہے میرا، گجرات سے میں تعلق رکھتا ہوں جو کہ پاکستان میں غالباً مڈل میں ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں مسجد میں کھڑا ہو کر نماز عصر کے بعد کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم دیکھتے ہیں ہم، جو یہ قتل دیکھتے ہیں، شہادتیں دیکھتے ہیں، یہ جو جبر دیکھتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہم سارے پاکستانی کشمیریوں کی طرح ہوتے ہیں، بہت اچھے، اور آپ کی طرح ہی ہم اس جہاد میں پورے کے پورے شامل ہیں۔ اب ایک کسی قوم کا ایک لیڈر، ایک کوئی آدمی بات کر دے تو وہ ساری قوم خراب نہیں ہوتی، وہ ایک بندہ خراب ہوتا ہے۔ پاکستان نے 3، 4، 5 چھوٹی موٹی جتنی بھی جنگیں لڑی، ان اپنے بھائیوں کے لیے لڑی، اور یہ ایٹم بم ہمارا ہے ہی صرف اس لیے کشمیر کے لیے۔ ہم نے اور کیا لینا ہے کسی سے؟ ہماری اور کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے سوائے انڈیا کے جو ہمارے بھائیوں پر جبر کر رہا ہے؟ انہیں چاہیے، انڈیا کو چاہیے کہ ہمارے کشمیریوں کو آزادی دے، انہیں حق ہے اپنا فیصلہ کرنے کا، یہ جو چاہے کرے، خود مختار کشمیر بنائیں، پاکستان کے ساتھ رہے، انہیں موقع ملنا چاہیے اپنے حق خود ارادیت کا، اور پوری دنیا کو شرم ہونا چاہیے کہ جب وہ انڈونیشیا میں چاہتے ہیں تو ایک دم ریفرینڈم کروا دیتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں چاہتے ہیں تو ایک دم ریفرینڈم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں جلدی جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے بھائیوں کی باری آتی ہے تو ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ بھول جاتے ہیں۔ میری دعا ہے میرے اللہ سے کہ اللہ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اپنی خاص قدرت سے اس میں ان کی مدد فرما۔ میں ان کشمیری بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے جھنڈے ہاتھوں میں پکڑ کر پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں اور آزادی کے لیے کہہ رہے ہیں، کشمیریوں کو چاہیے اپنے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے بیٹوں کو، جتنے ہم ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں۔ پاکستان کے ساتھ نفرت کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، پاکستان کے ساتھ محبت کر کے، اسے اپنا ملک بنا کے، اسے اپنا بھائی بنا کے ہم سب کچھ
اللہ سے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. کشمیر پاک فوج. ابھی مجھے جناب پرتیال صاحب نے خوب فرمایا، میں ایڈوکیٹ حنیف صاحب سے عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوں اور چند منٹوں کے لیے اپنی حاضری لگوائیں. پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا آغاز کیا. آج جس طرح ہم جشن آزادی پاکستان منا رہے ہیں، انشاءاللہ جس طرح کٹانہ صاحب نے کہا کہ اسی طرح انشاءاللہ ایک دن ہم جشن آزادی کشمیر بھی منائیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جو بم ہیں وہ صرف کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ہیں. آج کشمیر کی اسمبلیوں میں ان کے لوگ چلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن کشمیر آزاد ہوگا. اسی کے ساتھ میں ماشاء اللہ ایڈوکیٹ حنیف صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اب ایک اور بڑی خوبصورت ہماری کمیونٹی کی شخصیت سابقہ لارڈ میئر جناب محترم کونسل اقبال صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو دم سادھنے کے لیے کچھ منٹ دیتا، تو مگر میں کہتا ہوں کہ یہ مائک پہ ہی دم ساتھ لیں اور تشریف فرما ہوں اور چند باتیں کہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان، کشمیر، پاک فوج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام جناب خطیب اعظم یہاں جناب مولانا حافظ جی شان صاحب، صدر محفل، صدر غوثیہ مسجد جناب ارشد کٹانہ صاحب، جناب مجاہد صاحب، بھائی صاحب اور دیگر کونسلر حضرات، بھائی صاحب پیر جاوید صاحب، اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معذرت چاہتا ہوں، ریڈ فورٹ میں ایک فیملی ایونٹ تھا جہاں جانا پڑا، اس لیے دیر ہوگی. دن تو یہاں ہی تھا. اب میرے خیال میں آخری سپیکر ہوں. اچھی باتیں سب کر چکے ہیں، دہرانا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کشمیر کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے، اور ہم دعا گو ہیں. ہم پاکستان کے مشکور ہیں. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. میں آزاد کشمیر کا ہوں. میں کلب سے جو ہے اس کا سپورٹر ہوں کہ حق خود ارادیت ہونا چاہیے. عوام کی جس طرح مرضی ہے اسی طرح کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ جمہوری حق ہے، اور ورلڈ کمیونٹی کے سامنے بھی یہ ایک اچھی جائز بات ہے. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب کبھی پاکستان کو کوسا جائے، ہماری آرمی کو بلیم کیا جائے، تو ہمارے جذبات سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارشد کٹانہ صاحب گواہ ہیں کہ دیکھو، سیاست، کرسیاں، پوسٹیں سب ایک طرف، لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور کیا ہم زبان پر تالے لگا دیں اور وہاں بولیں نا؟ تو یہ ایک ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بات ہوئی اور وہاں پاکستانی آرمی اور پاکستان کو کوسا گیا، تو مجھ سے اور کونسلر عارف صاحب سے برداشت نہیں ہوا، اور پھر ارشد بھائی بھی وہاں سے جذبات میں آ گئے. تو دیکھو، ایسے پاکستان اور ہندوستان کو ہم برابر کے فریق نہیں بنا سکتے. ہمارے پاکستانی آزاد کشمیر میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہا، وہاں امن سے زندگی گزارتے ہیں. بہت اچھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور باقی علاقوں میں زیادہ پرابلمز ہیں. آزاد کشمیر میں تو ٹوٹل ہمیں آزادی ہے. دیکھو، آپس میں اس دن میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ آپس میں گلے شکوے ہیں. شاید ہماری لیڈرشپ جو ہے مسئلہ کشمیر پر صحیح طرح آواز نہیں اٹھا رہی. یہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، لیکن پھر بھی پاکستان ہمارا بھائی ہے. ہم یہ کبھی قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے برابر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ برابر ظلم کر رہے ہیں. ظلم تو آکیپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاں قتل ہو رہے ہیں. 2000 تقریباً آدمی جو ہے زخمی ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی بہنوں کی عصمت لوٹی گئی ہے پچھلے 10-20 سال سے. تو کیسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کو مسئلہ کشمیر کے لحاظ سے؟
تو یہ میں ذرا ڈائیورٹ ہو گیا کیونکہ آج انڈیپینڈنس ڈے کی تقریب ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم بابا قوم کو سلام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا اور ہم آج آزادی منا رہے ہیں، لیکن ہماری آزادی مکمل اسی وقت ہوگی جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ جناب محترم کونسل اقبال صاحب کا لارڈ میئر لیڈز، جنہوں نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی اور سچی باتیں ہمارے دل کی باتیں رکھی۔ سیکنڈ لاسٹ اسپیکر ہمارے اس بزم پاکستان سے میں گزار جناب محترم ساجد صاحب جو کہ سابقہ ایڈوائزر ہیں ٹو وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان سے گزار تشریف فرما اور چند منٹوں کے لیے حاضری لگوائیں۔ پاکستان پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ خوبصورت محفل جناب حسین مسجد کی انتظامیہ، جناب محترم ارشد پٹھانہ صاحب، جناب محترم غفور اختیار صاحب اور اس مسجد کے امام جناب ذیشان بلوچ صاحب اور یہاں پر جو کونسل حضرات اور سیاسی جماعتوں کے کارکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے سب سے پہلے ان کو پاکستان کی یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے۔ ہم قائد اعظم محمد جناب علامہ اقبال صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ پاکستان کی قدر ہمیں ہے، پاکستان کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں کہ آزادی کی کیا قیمت ہے۔ ہم آزاد ہیں اس لیے ہم پاکستان کی قدر نہیں کرتے، لیکن ہمیں پاکستان اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، قائد اعظم محمد علی زندہ باد۔ ماشاء اللہ ہمارے سارے اسپیکرز تقریباً ختم ہوئے، ماں سوا ایک بڑی خوبصورت شخصیت کے باتیں ساری ختم ہو چکی۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے وطن کے ساتھ جو محبت ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اور پھر ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اپنی زبان سے بھی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور آج میں جب آنے سے پہلے چند کتب کی ورگردانی کر رہا تھا تو میں نے پڑھا، اور یقیناً علماء تشریف فرما ہیں قبلہ محترم حضرت علامہ مولانا طارق مجاہد الدین صاحب، تو میں ورگردانی کرتے کرتے ایک میں نے جگہ روایت پڑھی جس کے اندر لکھا تھا کہ دو قومی جو نظریہ ہے جو ہمیں پڑھایا گیا اور ہمارے جو ہے وہ دلوں کے اندر وہ پیوست ہے، لکھا ہوا ہے، وہاں پر خندہ ہے ہمارے دلوں پر۔ جو دو قومی نظریہ ہے یہ دینے والی جو شخصیت تھی وہ سب سے پہلے خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، جنہوں نے دو قومی نظریے کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ اور پھر اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ صرف ایک دو باتیں۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بندہ آیا، اب کیونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف موومنٹس چل رہی تھی پاکستان سے متعلق اور آزادی سے متعلق جو ہے وہ مختلف موومنٹس چل رہی تھی۔ ایک بندہ آیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آ کر کہتا ہے کہ جی آپ کے نام کیونکہ علی جناح ہے اور اسی طرح آپ کی بہن کا نام فاطمہ جناح ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، آپ کیا ہے شیعہ ہیں۔ تو محمد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر جا کے گاندھی کو ووٹ دو وہ سننی ہے۔ یعنی لوگوں نے اس طرح کے معاملات کیے تھے۔ آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک جگہ بمبئی کے اندر بس آخری بات ہے کیونکہ مجھے حکم بھی یہ تھا کہ میں خود جو ہے وہ کوشش کروں کہ کٹسولی جلدی جلدی گزروں، تو مگر میرا دل امٹ آ رہا تھا کہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بمبئی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ آپ جو ہے وہ کانفرنس فرما رہے تھے، آواز فرما رہے تھے، آخری بات ہے، اصلی بات یہ آخری بات ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا کوئی اور۔ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ جناب تشریف فرماتے، ایک صحافی ہندو صحافی قبلہ خان صاحب کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے خون کو تقسیم کر رہے ہیں۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے بر صغیر کی اور یہ آزادی پاکستان کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ہمارے خونوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے علی جناح آپ جو ہے وہ ہمارے خون کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے تو باو اجداد ایک تھے، اب آپ ہم میں سے آ کر مسلمان ہو گئے، تو آپ کیوں ہم لوگوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اچھا آپ اتنے غصے نہ ہوں، آپ نے کسی کو کہا مجھے پانی کا گلاس لا کر دو۔ آپ نے پانی کا گلاس منگوایا، 2 گھونٹ پی اور وہاں پر پانی رکھ دیا، اور پانی رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ یار آپ اتنے غصے ہو رہے ہیں تو میں نے بھی پانی پیا، پانی پیے۔ وہ ہندو کہتا ہے میں ایک مسلم کا جھوٹا پیوں، میں ایک مسلم کا جھوٹا پیوں،
आप खामोश हो गए। वहां पर एक तुर्की नस्ल मुसलमान बैठा हुआ था, कहा भाई तू इधर आ, कहते ये पानी पी लो। उसने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का जूठा पानी फौरन पी लिया। फरमाया कि तेरे और हमारे अंदर ये फर्क है, इसलिए हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये देखो मी नजरिया था। अब बगैर किसी तफसील के और बात होगी, अब उस खूबसूरत शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ जो हदर के अंदर, नसर के अंदर, नज़म के अंदर, किरात के अंदर, खिताब के अंदर, हर लिहाज के अंदर जो है वो एक अपना अलग मकाम रखते हैं। और मैंने आपकी तहरीरें भी पढ़ी हैं और आप कमाल तहरीर भी लिखते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक मुजाहिद जहलवी साहब जी का मजलूस से है। अल्लाह आपका साया अहले सुन्नत पर कायम दायम रखे। आप नज़म की सूरत में जो पसंद फरमाएंगे मोहब्बत के साथ आप इनका इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बात हो रही थी जब तहरीके पाकिस्तान चली तो मेरे बुजुर्ग जो मेरे हकीकी ताया थे जनाब फजल करीम मुजाहिद जहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिए को उजागर करने के लिए, मुतारफ कराने के लिए, कायद आज़म के साथ मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, क्या है बोले, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, ये नज़म पढ़कर पूरे हिंदुस्तान को जिंदा कर दिया। ये मेरे बुजुर्ग थे, मेरे ताया, हकीकी ताया फजल करीम मुजाहिद। वो तो जो तहरीके पाकिस्तान पर किताबें लिखी गई हैं उनमें उनके तमाम मामलात मौजूद हैं। उन्होंने तहरीके पाकिस्तान पर बहुत ही मुस्तकिल एक पंजाबी में नज़म लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि फिर उसके बाद अहले सुन्नत व जमात का जो किरदार था तहरीके पाकिस्तान में, अभी मेरे पॉकेट में एक तस्वीर मौजूद है, ये व्हाट्सएप पर आज ही आई है, पीर साहब मानकी शरीफ कायद आज़म के साथ बैठे हुए हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं। पीर साहब मानकी शरीफ जो जिन्होंने बहुत तहरीके पाकिस्तान में पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर मुस्लिम लीग में शमूलियत की और मेरे बुजुर्ग भी उनके साथ मिलकर तहरीके पाकिस्तान में उन्होंने काम किया। मौलाना अब्दुल गफूर अज़हरी साहब तो पीर हमारे बुजुर्ग, आप पंजाबी में बहुत अच्छा कलाम लिखा करते थे। कठाना साहब वो एक जगह लिखते हैं कि तैनू याद करावा बेलिया, तैनू याद करावा बेलिया, किवें बनया पाकिस्तान, तैनू याद करावा बेलिया, किवें बनया पाकिस्तान, करे राज फरंगी जुल्मदा, आह सांझा हिंदुस्तान, एक पासे हिंदू फौज दी, आही गांधी हाथ कमान, एक पासे हिंदू फौज दी, आही गांधी हाथ कमान, सिख नाल कराड़ा मिल गए, सिख नाल कराड़ा मिल गए, उन्हें कर ली लंबी किरपान। फिर लंबी तहरीके पाकिस्तान में क्या हुआ, पटेल को कैसे सरदार अब्दुल रब निश्तर ने चपेट मारी। फिर आगे फिर लिखते हैं कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम आलिम दीन अल्लामा पीर मोहम्मद अब्दुल गफूर अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तहरीके पाकिस्तान में कायद आज़म की इमाम पर हिस्सा लिया, जगह जगह खताब किया। तो उनके खताब से क्या नतीजा निकला वो लिखते हैं कि
عبدل غفور ہزار بھی، عبدل غفور ہزار بھی، جتی تم مچا مطلب کیا؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور نظم، قومی نظم پیش خدمت ہے، چونکہ آج 14 اگست کی نسبت سے آج دن منایا جا رہا ہے، تو جس کی شادی ہو نا اسی کی باتیں کرنی چاہیے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا ہے یہ نعرہ ہے۔ دور ہٹو ہے دشمن ملت، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا۔ ہم نے ہی انگریز وہاں سے انگلستان بھگایا۔ ہم نے ہی وہ پرچم تھاما، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے۔ پڑھیے دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ اور فضل حق کا نعرہ ہے، فضل حق کا نعرہ حق ہے، اب تک ایجاد زمانے کو۔ فضل حق کا نعرہ حق ہے، اب تک ایجاد زمانے کو۔ جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو۔ ہندو فرنگی کانگریسی ملا، ہندو فرنگی کانگریسی ملا، سکھ کو کس نے لتاڑا ہے؟ دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا۔ اور امریکی اشارے، آخری امریکی اشارے پہ چلنے والوں رائے راست مدینہ ہے۔ امریکی اشارے پہ چلنے والوں رائے راست مدینہ ہے۔ سرگری لو عشق محمد، سرگری لو عشق محمد، کامیابی کا زینہ ہے۔ دنیا والو ہر لا پر، دنیا والو ہر لا پر قانون الہی بھارا ہے۔ دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان، پڑھیے پاکستان۔ دوست نے کیسے رفیق ربائی اگر کوئی ربائی؟ اچھا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ جو حضرت نے کہا کہ میں ربائی پڑھوں گا، لیکن ایک وہ حدیث جو بڑی ہے، میاں صاحب ایک جگہ کہتے ہیں، اسی حدیث کے ضمن میں
جو وطن ایمان ہے دیس اپنے دیاں بلہ نالوں تم نے کھو کھو کھائیے غیر ملک دیاں باغا نالوں میوے لہن نہ چاہیے تو ایک ربائی پیش خدمت ہے کہ دشت وچ گزر کر لیسا ایک آزاد آدمی کی سوچ اے دشت وچ گزر کر لیسا ایتھے نت نام سیاد رہندی چمن تیرے وچ رہندی تیرا احسان ہوندا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی اور چمن تیرا بھی ایک دن خزاں ہو سی اور چند دن اس دی میاد رہندی بھارت سن لے اے چمن تیرا بھی ایک دن خزاں ہو سی چند دن اس دی میاد رہندی اے سایاں غراستے کسے دی اٹک دی نہیں سایاں غراستے کسے دی اٹک دی نہیں اے وقت گزر جاندہ گل یاد رہندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاکستان زندہ باد پاکستان نو زین کے رکھے نا میاں صاحب کا شعر پڑھو گے صدا بہار دیوی اس بار صدا بہار دیس باغے تے کدی خزاں نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائی ہر بکھا پھل کھاوے اللہم صلی علی محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا یا اللہ صدقانہ قبول فرما یا اللہ سارے اپنے وطن دنال محبت کر کے آئے نے تیرے حبیب دنال محبت کر کے آئے نے یا اللہ سارے صدقانہ قبول فرما اس کار خیر کے سلسلے سے یا اللہ یقیناً تیرے حبیب نے فرمایا ایمان دا حصہ ہے یا اللہ سارا بنا عبادت شمار فرما یا اللہ اپنے حبیب صدقہ جتنے دوستان اندر قدماً درمن سکرن معاملت کی تھی یا اللہ ہم سب کا اس کے اندر قدماً درمن سکرن معاملت کرنا قبول فرما ان کے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش فرما ان کے قبول کو حد نگاہ کو وسیع فرما یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مخروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما جناب محترم چودھری محمد اشرف کٹانہ صاحب اور جناب محترم عبدالغفور اتیال صاحب نے یہ آج کی بزم پاکستان کی جو ہے وہ امریکہ کے اندر یہ آج کی سجائی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ان دونوں کی خیر فرما ان دونوں کے معاملات بہتر فرما غیر سے ان کی مدد فرما بچوں کی بچیوں کے نصیب اچھے فرما ان کے گھروں کے معاملات بہتر فرما جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے کثیر تعداد میں کونسلرز احباب تشریف فرما ہے اور کمیونٹی ممبران تشریف فرما ہے اور گران عظام تشریف فرما ہے اللہ سبھی کے حال پر رحم فرما جو تشریف لائے ہیں مہمان جہاں کہیں سے آئے ہیں یا اللہ ان سب کو خیر و عافیت اپنے مقام پر پہنچا یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں یا اللہ اور مخفوضہ علاقوں میں انہیں آزادی عطا فرما پاکستان کے حال پر رحم فرما حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نفاذ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.